अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज पंजाब में छठा आईजी जो है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उनको तैनात कर दिया गया, जनाब इनाम गनी साहब को, और जो उनसे पहले थे दस्तगीर साहब, शोएब दस्तगीर साहब, उनको हटा दिया गया। मामला कहा यह जाता है कि जो ज़राए से भी हमारे पास इतलात आई हैं और वो उसमें यह है कि जी एक तो ये जो नैब ऑफिस के बाहर पथराव हुआ जब मरियम नवाज साहिबा गई थी और वहां पे पथराव हुआ, तो उस हवाले से चीफ मिनिस्टर ने आईजी शोएब दस्तगीर साहब से 12 मरतबा पूछा कि जनाब उसका आपने क्या किया, रिपोर्ट कहां पे है, मामला किस तरफ चल रहे हैं, किसने ये हरकत की, कौन से पुलिस अफसर मौजूद थे। एक तफसीली रिपोर्ट मांगी थी। उसमें भी कुछ थोड़ा सा उन्होंने सुस्ती का मुजाहरा किया, जिस पर चीफ मिनिस्टर जरा थोड़े से नाराज भी हुए। उसके बाद जब नए सीसीपीओ उमर शेख साहब आए तो उन्होंने आकर उन लोगों की तरफ जाना शुरू किया जो कि कब्जा माफिया थे और उनकी एफिलिएशन शायद मुबैना तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कोई सीनियर लीडर्स के साथ भी थी। उमर शेख साहब ने एक अच्छा खासा जब डंडा चलाना शुरू किया तो उनको थ्रेट्स भी आई, लेकिन इसके बावजूद, और आईजी साहब ने भी शायद उनको कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जी अगर आपने मुझसे कोई काम करवाना तो लिख कर दे दें कि ये आप ना करें, वरना जो भी काम हो रहा है वो कानून के मुताबिक कर रहा हूं और किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। जो जिसने गलत किया है, और एक कब्जा माफिया के हाथों एक शरीफ आदमी का कत्ल भी हुआ जिसके पीछे वो गए और उसका खुरा भी शायद पीएमएलएन की लीडरशिप की तरफ जा रहा था। तो ये मामला सारे चल रहे थे पिछले 2-3 दिनों से, और उसके बाद कहा यह गया कि जी दस्तगीर साहब ने, शोएब दस्तगीर साहब ने यह कहा था कि जी अगर सीसीपीओ उमर शेख साहब रहेंगे तो फिर मैं काम नहीं करूंगा। और उसके बाद एक तल्ख कलामी भी हुई और चीफ मिनिस्टर साहब के साथ आईजी साहब की जो हमारी इतलात हैं मुबैना तौर पर के कोई तल्ख कलामी हुई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी फिर आप जाएं अगर आप नहीं काम कर सकते। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी कहा कि जो ऑर्डर्स को नहीं मानेगा वो उस सीट पर नहीं रहेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कौन क्या करेगा। एक तो इस पे बात करेंगे क्योंकि आज सारा दिन ये खबर जीनत रही टीवी चैनल्स की जब तक नए आईजी की तैनाती होनी थी, और इसकी वजह से एक हमारे पास एक और भी इत्तला आई कि तारिक मसूद यासीन साहब, वो भी पाकिस्तान पुलिस सर्विस के सीनियर ऑफिसर थे हैं और वो काम कर रहे थे एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फाइनेंस एंड वेलफेयर पंजाब। तो उन्होंने माजरत की है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि जी मुझे ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि जो इनाम गनी साहब आ रहे हैं वो उनसे सीनियरिटी में जूनियर हैं और वो उनके नीचे काम नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत ही पोलाइट तरीके से कहा है कि जी मुझे टिल द टाइम अ डिसीजन इज मेड माय केस में काइंडली बी प्लेस्ड बिफोर द न्यू आईजीपी फॉर द काइंड ऑफ लीव ड्यू टू मी। तो ये सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा नाज़रीन, कराची के हवाले से जो पैकेज 1100 अरब दिया उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थोड़ी सी बेचैन है, और आज तो पीएमएलएन भी बहुत पीपल्स पार्टी के लिए उनका जो प्यार है वो उमड़ के सामने आ रहा है। और फिर एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि जी पैसा जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ही देना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। और फेटफ के हवाले से कानून साजी पे क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब। बहुत बहुत चंद साहब आपका सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रही हैं, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता साहिबा आपका भी। और नफीसा शाह साहिबा टेलीफोन पर हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर रही हैं, या कर चुकी हुई हैं, सॉरी, मुझे अभी ज्वाइन करेंगी। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, जरा ये बताएं कि अब ये एहसन इकबाल साहब ने गुफ्तगू की है, वो जरा शॉर्ट सुन लें आप, तो फिर उस पर मैं आपका भी कमेंट चाहूंगा और फिर मैं चाहूंगा कि आपके कमेंट पर नदीम अफजल चंद साहब जवाब दें। जी शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा के ये मतलब पीएमएलएन को क्या इशू हो सकता है, और यही वजह है कि जो बताई जा रही है कि शायद आईजी साहब जो थे इनाम गनी साहब वो शायद कुछ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे पीएमएलएन की तरफ, और इतलात ये भी आ रही हैं कि जी राना सनाउल्लाह साहब ने भी बड़ा इस पर बरहमी का इजहार किया है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू की वजह से किया जा रहा है, या
جو معاملات چل رہے تھے اور جس طرح احسن اقبال صاحب نے کہا کہ کوئی مطلب انتقامی کاروائیاں کی جا رہی تھیں اور اس پہ کہا جا رہا تھا کہ انتقامی کاروائیاں کریں اور وہ نہیں کر رہے تھے تو اس لیے ان کو ہٹایا گیا. کیا لگتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں کہ آپ نے آج ایک دہشت گرد کو اپنے پروگرام میں بلایا ہوا ہے، کیونکہ عمر شیخ کے بقول انہوں نے یہ ساری دفعیں جو اس دن 11 کو لوگ تھے ان کے اوپر لگائی ہیں، ان میں بھی ہوں. تو پہلے تو آپ نے جو کہتے نا کہ ایک دہشت گرد کو اپنے پروگرام میں بلایا ہوا ہے، پہلے تو اس کا شکریہ. نہیں، آپ کے اوپر دہشت گردی کی دفعہ لگی ہے؟ جی سب پہ لگی ہے جو اس دن وہاں پہ تھے، اور غالباً جو دستگیر صاحب ہیں آئی جی، وہ یہ دفعہ شاید نہیں لگانا چاہتے تھے، لیکن پھر یہ عمر شیخ صاحب کیونکہ اسی وعدے پہ آئے ہیں کہ وہ پی ایم ایل این کو سبق سکھائیں گے. ضمیر صاحب میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر جاؤں گی کہ یہ صاحب آر پی او بھی تھے ڈی جی خان میں جب انٹرم گورنمنٹ تھی، اور اس کے بعد یہ ان کو آپ کو بتاؤں کہ سندھ سے بھی ان کا ایگزٹ ہوا ہوا ہے، ان کا کے پی کے سے بھی دورانی صاحب نے 15-16 دن کے بعد ان کا ایگزٹ کروا دیا تھا. اور دھرنے کے دوران یہ موصوف جو تھے انہوں نے ایک خط لکھا تھا، اور اس کی آپ تصدیق کر لیں، اس کی رپورٹ منگوا لیں کہ انہوں نے عمران نیازی اور نعیم الحق کو خط لکھا تھا کہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنا عہدہ بھی چھوڑ دوں گا، آپ مجھے موقع دیں. اور اب یہ موقع انہیں بیچارے، مجھے تو لمحہ فکریہ ہے کہ یہ کس لاڈلے کے احکامات تھے، کیونکہ جو بزدار بیچارے اس دفعہ تو وہ بھی پیچھے رہ گئے، اور ان سے کوئی زیادہ بڑا لاڈلا آیا ہے جس نے جو شہزاد جن کو ہم احتساب اکبر صاحب کہتے ہیں، ان کی سفارش پہ ان کو لگایا گیا ہے، اور انہوں نے یہ وعدہ اور کمٹمنٹ کی ہے کہ یہ پی ایم ایل این کے لوگوں کو سبق سکھائیں گے، ان کو نکیل ڈالیں گے، اور اگر لوکل باڈیز جب تک ہو گئی ان کے سامنے تو وہ جتا کے ریزلٹ بھی پی ٹی آئی کو دیں گے. تو دیکھیں اتنے بڑے بڑے وعدے کر کے جو شخص آیا ہو اس کو نیازی صاحب بھی درگزر نہ کر سکے. اور ابھی جس آئی جی کی کچھ دن پہلے وہ زمین آسمان کے خلابے ملا رہے تھے تعریفوں سے، اس کو انہوں نے فارغ کر دیا صرف اس شخص کی وجہ سے. تو میرٹ کی دھجیاں تو جس طرح اڑ رہی ہیں اور گورننس کا جنازہ جس طرح نکل رہا ہے وہ تو آپ سب کے سامنے ہے. جس طرح پولیس ڈی مورلائز ہو رہی ہے، جو دوسرا استعفیٰ آ گیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں ابھی اور بھی آئیں گے. استعفیٰ نہیں آیا ہے جی، انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ انہوں نے دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ میں کام نہیں کرنا چاہتا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے لیو پہ بھیج دیں پوسٹنگ سے پہلے، تو اس میں استعفیٰ تو نہیں ہے جی. تو پھر وہ آئی جی صاحب نے بھی یہی کہا تھا نا کہ میں کام نہیں کرنا چاہتا یہاں. تو پوائنٹ اس کہ جب میرٹ کی دھجیاں آپ اس طرح اڑائیں گے، یہ وہی خان صاحب ہے نا جو فرماتے تھے کہ میرٹ نہیں ہے اور سیاسی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے اور انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. تو اداروں کی تو تباہی انہوں نے پھیر دی ہے. نہ پولیس یہاں کام کر رہی ہے، کوئی یہاں پہ کام ہو ہی نہیں رہا، اور بیوروکریسی اب جس طرح ڈی مورلائزڈ ہے، پولیس بھی ہو گئی ہے. میری سمجھ میں نہیں آتی کہ لا اینڈ آرڈر کے حالات کیا ہیں، چوری چکاری کس طرح ہو رہی ہے. دوبارہ سے عمر شیخ صاحب یہی تو چیک کر رہے تھے لاہور میں، اور جس طرح وہ ایک قبضہ مافیا کے خلاف جا رہے تھے، تو یقیناً آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ندیم افضل چند صاحب، اگر قبضہ مافیا میں بھی آپ ٹارگٹ صرف چن کے پی ایم ایل این کے لوگوں کو کریں گے، مطلب آپ مان رہی ہیں کہ ہیں ان میں قبضہ مافیا کے لوگ؟ میں بالکل نہیں مان رہی. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے کسی نہ کسی بہانے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے پولیس کو استعمال کرنا ہے، اداروں کو استعمال کرنا ہے. اور یہ وہی شہزاد اکبر جو میرے بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ پوچھ لیتے ہیں جی، آپ کے بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. نان الیکٹڈ بندہ اس طرح تباہی پھیر رہے ہیں، جس کے لیے سپریم کورٹ کے ججز نے شہزاد اکبر صاحب کے لیے کیا کہا تھا ان کے. بالکل، میں بالکل آپ کے بھائی کی طرف جاتا ہوں. جی ندیم افضل چند صاحب، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، گورننس کا ایشو ہے، کمانڈ کا ایشو ہے،
یا پھر جو صورتحال ہے کہ جی ایک چین آف کمانڈ ہے کہ جی سی ایم جس کو کوئی آرڈر دے رہے ہیں اور وہ نہیں پورا ہو رہا, وہ ایشو ہے؟ کیونکہ آپ کی نظر میں یہ خبر بہت چھوٹی سی ہے, پریروگیٹو ہے چیف منسٹر کا بھی, پرائم منسٹر کا, سب کچھ, لیکن جو خبریں نکل رہی ہیں جس طرح پی ایم ایل این کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں, کیا وجہ کیا ہے؟ یہ واقعی ایسا ہی ہے جس طرح احسان اقبال صاحب نے کہا؟ دیکھیں ضمیر بھائی, دو چیزیں ہیں. پاکستان نے اگر جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں یا جس طرح 2 سال پہلے تھے یا اب ہیں, دیکھیں اس ملک میں پارلیمانی نظام حکومت ہے. مین رول جو ہے پالیسی میکنگ یقیناً سیاستدانوں کا کام ہے, لیکن امپلیمنٹیشن بیوروکریٹس نے کرنی ہے. اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے موسٹلی ادارے, مطلب میں ان کو بینکرپٹ سمجھتا ہوں کہ وہ اس وجہ سے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. جب ڈیلیور نہیں کریں گے, ریفارمز کے تحت ایک گورنمنٹ آئی ہے, انہوں نے ریفارمز کرنی ہے, ان کا ایجنڈا ہے ریفارمز کا, اس میں سٹیٹس کو کے خلاف بھی ریفارمز ہوں گی, اس میں اپنے لوگ بھی آئیں گے, اس میں اپنے لوگ ناخوش بھی ہوں گے. پولیٹیکل ایک پے بیک بھی کرنا پڑتا ہے مجبوریوں کی وجہ سے. جس طرح پولیس کو 2 سال فری ہینڈ دیا گیا اور ایک بہت بڑی سیاسی قیمت دی گئی کہ جس میں اپنے ایم پی ایم این ایز, اپنے ٹکٹ ہولڈرز, وہ سارے کہیں کہ وہ پنجاب میں جو کلچر چھوڑ کر نون لیگ, معذرت کے ساتھ میرے لیے بڑی قابل احترام ہے محترم, میں ان کے ساتھ ان کی ذات پہ جیسی ان کی پالیسیوں پہ بات کروں, جو چھوڑ کے گئے اس میں سب سے بیسٹ ماڈل یہ چھوڑ کر گئے تھے کہ بیوروکریسی کے ذریعے ایک حکومت چلائی جائے. جو بیوروکریسی ڈی ایم جی نہیں تھی, ڈی ایم جی این تھی, پولیس نہیں تھی, پولیس این بنا دی گئی. اب پولیٹیسائز کر دیا گیا ہر ادارے کو. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جس طرح کے معاملات تھے, اب اس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا, ریفارمز کرنا, ری ویمپنگ کرنی, یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بہت سارے تجربے کیے جا رہے ہیں, اب مزید بھی شاید ہو. یہ کرنا پڑتا ہے جب پولیٹیکل گورنمنٹ ہو, ان کو ٹارگٹ, شارٹ ٹارگٹ دینے پڑتے ہیں. ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم پروسیس, ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم پروسیس. لانگ ٹرم یہ ہے کہ آپ ریفارمز کریں پولیس میں, آپ سول ایڈمنسٹریشن میں ریفارمز کریں, آپ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں کریں, لوکل گورنمنٹ میں کریں, سینیٹیشن میں کریں, جتنے ادارے ہیں صوبائی ادارے. ایک شارٹ ٹرم یہ ہے کہ اچھا کمانڈر لگائیں, اچھا سیکٹری لگائیں, اس کو کہیں ڈیلیور کریں جلدی جلدی. سارے پروسیس آزما کیے گئے. اور میرے خیال میں اس وقت پولیس کی حالت, آئی جی صاحب بہت اچھے افسر تھے, ایماندار آدمی تھے, میں یقیناً میں آج بھی کہتا ہوں شعیب دستگیر صاحب, لیکن پنجاب میں ان کی کوئی پوسٹنگ نہیں کبھی رہی. اچھا, پہلے کبھی بھی نہیں رہے؟ ایک ڈی پی او رہے, ایک دفعہ ٹوبا ٹیکس انکال بن رہے ہیں, صحیح, ایک دفعہ. اور اچھے افسر تھے, سٹینڈ لیتے تھے اچھی چیزوں پہ, اور ان کی مرضی سے ڈی پی او ڈی سی او لگایا گیا. ماس وائد 3-4 ضلعوں میں. سی سی پی او عمر شیخ صاحب کے حوالے سے ان کے اعتراضات تھے. اب مجھے سچی بات ہے اس کی انٹرنل سٹوری کا مجھے نہیں پتا, انٹرنل سٹوری کا مجھے نہیں پتا. میں نے کوشش کی لوگوں سے پوچھنے کی, لیکن مجھے نہیں پتا چلا. وہ جو شائستہ صاحبہ نے سٹوری بتائی ہے, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ جی وہ ان کو لاہور میں جتنے پولیس پرانی گوال منڈی کے جو اے ایس آئی بھرتی ہوئے, وہ آج ایس پی رینک کے تک پہنچے ہوئے. جو شالمی, گڑی شاو, گوال منڈی پرانا جو 85 میں میاں صاحب نے اے ایس آئی اور انسپیکٹر بھرتی کیے تھے 1988 میں, پھر 90 میں, وہ چیک کر لیں وہ کس کس پوسٹنگ پہ ہیں. اور جو سی آئی اے سٹاف ایک بنایا گیا تھا لاہور میں, خوف کی علامت, اس میں کس کس لوگوں کو تشدد کیا جاتا تھا. جو پراپرٹی ٹائکون بنے لاہور میں, پراپرٹی ٹائکون بنے لاہور میں, وہ کس پارٹی سے تھے. میں تو آج بھی کہتا ہوں, آپ پنجاب میں دیکھ لیں, ٹرانسپورٹ مافیا, ریت کے ٹھیکوں کا مافیا, پراپرٹی مافیا, جتنے سورس آف انکم والے مافیاز ہیں پنجاب میں آج بھی یقین سے کہتا ہوں کہ میجارٹی نون لیگ کے ساتھ ہے وہ مافیاز, اور ان کو کسی نے کنٹرول نہیں کیا. ہماری بیوروکریسی نے ابھی تک کنٹرول نہیں کر سکی پنجاب کی, اور ان کو پھلنے پھولنے کے لیے اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں, ابھی بھی میں پہلے دن خان صاحب کو کہتا تھا کہ ان کے ساتھ جو الائنمنٹ, جن بیوروکریٹس کی نون لیگ کے ساتھ الائنمنٹ ہے, جن کی فیملیز کو انہوں نے ٹکٹ دی ہیں, وہ کیسے آپ کے لیے کام کر سکتے ہیں. لیکن خان صاحب نہیں مانتے تھے, سچی بات. وہ کہتے تھے ہم نے لوگوں کو موقع دینا, ہم نے کسی کو وکٹمائز نہیں کرنا, ہم یہ بیوروکریٹس کو موقع دینا ہے تاکہ یہ کام کریں. لیکن اب تھوڑا سا, اب بزدار صاحب بھی پرانے ہو گئے ہیں, خان صاحب کو بھی کچھ سمجھ آ گئی ہے, تو اللہ کرے آنے والی تبدیلیاں اچھی ہوں. اور شائستہ پرویز ملک صاحب, یہ ڈی ایم جی این, پی ایس پی این,
پھر سارے مافیاز جو لیکریٹو مافیاز ہیں وہ سارے پی ایم ایل این کے، اور ان کو پھلنے پھولنے کے لیے من پسند بیوروکریسی اور ان کو بھی پالا گیا. کیا کہیں گی کہ یہ، اور پھر آپ نے خود بھی کہا کہ انعام غنی صاحب کو لگایا صرف اس لیے گیا ہے کیونکہ شعیب دستگیر صاحب نے شاید آپ کے خلاف جو دہشت گردی کی جو لگائی جا رہی تھی، شعیب دستگیر صاحب نے کہا کہ یہ نہ لگائیں، تو وہ شاید ایک کوئی پولیٹیکل افیلیشن نظر تو آتی ہے. پھر جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ایک جمع غفیر گیا اور انہوں نے پتھراؤ کیے نیب کے دفتر کے اوپر، اس پر بھی سوالات اٹھائے گئے کہ یہ پولیس نے کس طرح یہ الاؤ کیا، ہونے کیسے دیا، کیونکہ ایک جیسا بھی ادارہ ہے، ایک ادارہ ہے، احتساب کا ادارہ ہے، اور اس پہ پھر وہ وہاں پہ جا بھی نہیں سکی. تو سوالات تو بہت سارے ہیں. وائی پی ایم ایل این از ورڈ کہ جی یہ آئی جیز، آپ لوگ بھی اپنی حکومتوں میں سب کچھ کرتے رہے ہیں، اگر یہ بھی کر رہے ہیں. جی ضمیر صاحب، مجھے آپ نے اتنی لمبی چارج شیٹ دی، مجھے صرف موقع دے. میں نے غنی صاحب کا ابھی کچھ نہیں، میں عمر شیخ صاحب سی سی پی او جن کی وجہ سے دستگیر آئی جی صاحب کا ٹرانسفر ہوا، ان کی بات کر رہی تھی. میں نے غنی صاحب کے لیے نہیں سوری، میں نے کہا ہے کہ جس کی وجہ سے انعام غنی صاحب کو لگایا، شعیب دستگیر صاحب کو ہٹایا، میں نے یہ بات کی تھی. جی دیکھیں، عمر غنی صاحب، عمر شیخ صاحب جو ہیں، یہ سارا جھگڑا ان کی بد زبانی اور غلط الفاظ کے چناؤ اور مس کنڈکٹ جو انہوں نے آئی جی صاحب کے لیے استعمال کیے، اس کے اوپر یہ جھگڑا چلا. اور کس کے ساتھ کی؟ انہوں نے کہا کہ کوئی پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر کا فون گیا تھا عمر شیخ صاحب کو، ان کے ساتھ کی؟ نہیں جی، یہ انہوں نے اپنے پولیس فورس کے ساتھ سی سی پی او صاحب جو بات چیت کر رہے تھے، یہ سارا جھگڑا اس سے چلا ہے ضمیر صاحب. اس میں نہ کوئی پی ایم ایل این کا تعلق ہے اور نہ ہم نے کچھ آئی جی کو کہا ہے، ہمیں سی سی پی او کے اوپر ہے. اور جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں، آپ میری بات سنیں، انہی دستگیر صاحب کی طرف کلپ چلائیں تو صحیح، وہ کتنی تعریف کر رہے تھے. ہم آج بھی تعریف کر رہے ہیں. کتنی زبردست فائنڈنگ تھی. اور جہاں تک مافیا کی بات کی ہے تو میری بات سنیں، شوگر مافیا، آٹا مافیا، دوائیوں کا مافیا، وہ جو پیٹرول مافیا، مطلب میں کس مافیا کا ذکر کروں جو نیازی صاحب کے لیفٹ رائٹ وہ بھی قرآن نون لیگ کی طرف زیادہ جائے گا. اب آپ دیکھیں نون، چلے شائستہ صاحبہ، آپ نے اب یقیناً اب حکومت کے نہیں ضمیر صاحب، آپ نہیں، ابھی مجھے بریک کے بعد میں آؤں گا. جی آپ سے مزید بات بھی ہوگی. جتنی تمام تر برائیاں تھیں، ہم تو چلے گئے 2 سال سے. یہ چور ڈاکوؤں کو اپنے ساتھ لے کر جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی ڈیلیورنس کہاں ہے؟ ان کی گورننس کہاں ہے؟ ندیم افضل چند صاحب نے کہا ہے کہ ان کا کھرا بھی پی ایم ایل این کی طرف جا رہا ہے. لیکن چلیں ابھی بریک کے بعد پھر آپ لے لیتے ہیں ندیم افضل چند صاحب سے، اور پھر اس کے بعد کراچی کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور فیٹف کی قانون سازی کے حوالے سے بھی. وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی ناظرین، ہمیں بریک میں نواب یوسف تالپور صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. ایک تو تالپور صاحب، یہ 1100 بلین روپے کا جو پیکیج ڈیسائیڈ ہوا، ایگری ہوا، سب کچھ طے ہو گیا، جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے 611 ارب روپے دینے تھے. بعد میں یہ ڈسپلیئر کیوں اتنا کہ ڈائریکٹ پیسے نہیں دے رہے؟ جی ڈائریکٹ پیسے پروونشل گورنمنٹ کو دینا چاہیے. پرائم منسٹر نے خود کہا تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز مل بیٹھ کر جو ہے اس پر کام کریں گے، امپلیمنٹیشن کریں گے، جس میں پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھی ہوں گے، جس میں پاکستان فوج بھی ہوگی. اور اس میں 3 فیز میں کام ہونا تھا. پہلے میں سیوریج سسٹم، جو محلہ گلی میں جو سیوریج سسٹم ہے اس کو صحیح کرنا تھا. پھر سیکنڈ فیز میں چھوٹے ندی نالے، اور پھر تھرڈ فیز میں بڑے نالے اور بڑی ندیاں، ان کا کام صحیح کرنا تھا، اور ساتھ ساتھ روڈز بھی تیار ہوتی رہنی تھی. مسئلہ کیا ہے؟ ڈسپلیئر کیا ہے؟ اب نہیں ڈسپلے کوئی نہیں. پہلے تو ایک تو انہوں نے جو فگرز کوٹ کیے وہ غلط فگرز کوٹ کیے، کیونکہ it is a provincial government which will be contributing about 62% of the money, اور 38% فیڈرل گورنمنٹ دے گی، کیونکہ انہوں نے جو ہمارے سی پیک کے بھی پیسے ہیں سندھ گورنمنٹ پہ وہ بھی اس میں ڈال رہے ہیں آل دیٹ، اور اپنے اکاؤنٹ میں کر رہے ہیں. ایک وہ بات. دوسری بات چیز ہے پرسنلی ایز فار ایز آئی ایم کنسرن،
अच्छा तालपुर साहब, आपकी आवाज फिर प्रॉब्लम कर रही है। चलें, नदीम अव्वल चंद साहब, मुझे ये बता दें कि मसला क्या है, ये क्यों डिस्प्लेयर हुआ है? अच्छे खासे मामला सारे तय हुए, वो कह रहे हैं डिस्प्लेयर नहीं, वो फिगर्स ही आप गलत कोट कर रहे हैं। नहीं, देखिए फिगर्स तो मैं अभी सुन रहा था, पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ भी और पीटीआई का भी सोशल मीडिया में देख रहा था, कोई इतना फिक्र गलत नहीं है। सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट के पैसे थे उसका सिंध गवर्नमेंट कहती है वो हमारे पैसे हैं। हालांकि सिंध गवर्नमेंट के, मैं वो पैसे इसलिए नहीं समझता कि जब बैरियर टाउन के खिलाफ केस था तो सिंध गवर्नमेंट ने तो कहा था हमें तो कोई इतराज़ ही नहीं है बैरियर टाउन के ऊपर। अच्छा, तो इसलिए वो उनको कोई पैसे लेने के लिए उन्होंने कोई तगोदाव भी नहीं किया, उस डील का, उस केस का वो हिस्सा नहीं बने इस लिहाज से। तो फिर क्लेम क्यों उन्होंने कहा कोई वायलेशन, लेकिन क्योंकि वो सिंध की प्रॉपर्टीज के पैसे आए तो इस हवाले से वो क्लेम कर रहे हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने कोई मलिक रियाज के खिलाफ कोई एविडेंस या होता है ना कोई चीज़ देना, मतलब हम पार्टी बनते हैं या हमारी रिलेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था, तो उस वजह से कोई ऐसी उनकी तरफ से नहीं थी, ना होगी। अच्छा, और अब सूरत हाल ये है कि मैं समझता हूँ कि ये मामलात बड़े सीरियस हैं, कराची के हालात बहुत ख़राब हैं और कराची की महरूमियाँ, सिंध की महरूमियाँ, जिस तरह रूरल सिंध है इसी तरह रूरल पंजाब भी बैकवर्ड है। मैं समझता हूँ कराची का भी एक बैक बोन है हमारी इकॉनमी का, हमारे मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है कराची जो है। तो कराची अब सूबाई हुकूमत को भी चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिल के, या फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए सूबाई हुकूमत के साथ मिल के अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले। अब हम जल्दी से साल 2 सालों में, और वो एक कमेटी भी बना दी है जो ओवरसी करेगी और मेरे ख्याल में अब अगर हम बयानात देना कम करें दोनों साइडों से, फेडरल की जरदारी साहब भी आज पहुंच गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो 1-2 स्पोक्स पर्सन जो बयानात हार्ट हिटिंग करते हैं, मैं समझता हूँ उनको इस मौके पे नहीं करना चाहिए। अगर आपके एक फेडरल मिनिस्टर डायरेक्ट ये कह देंगे कि जी हमें तो ट्रस्ट नहीं है प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे, इसलिए हम पैसे नहीं उनको सारे देंगे, तो फिर मसला तो बनेगा। ओवरसाइट कमेटी बनी है, मैं उस दिन सीएम साहब की बात सुन रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बेशक, लेकिन जब कमेटी बनेगी तो फिर टेंडरिंग भी ठीक होगी, फिर प्रोसेस भी ड्यू प्रोसेस होगा, पेपरा रूल्स की वायलेशन, फिर चाहे पैसे जिसके पास भी पड़े, जिसके पास भी हो, जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी एज पर रूल्स होगी पैसे तो वही खर्च करेगी। चीज है ओवरसाइट। ओवरसाइट में समझता हूँ ये कमेटी अगर फेडरल या सूबा मिल के बैठे करेंगे तो इसमें सिंध का भी फायदा है कि सिंध के ऊपर फिर उंगलियां नहीं उठेंगी सिंध गवर्नमेंट के ऊपर। अगर फेडरल की तरफ से कोई अच्छी फेडरल और सूबाई कमेटी को बैठ के बात करे तो फिर एक तो ऊपर ताने क्यों मतलब इस हवाले से सिंध के मामले में आप लोगों के खिलाफ बयान दे रहे हैं? पीएमएलएन तो तालपुर साहब आ गए दोबारा, पीएमएलएन तो अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए कर रही है ना। जी तालपुर साहब, जी क्विकली सर आपका कमेंट चाहिए मुझे। घूम रहा हूँ और यहाँ पर आप देखोगे तो चारों तरफ 3-3, 4-4 फीट पानी खड़ा हुआ है और हमको तो अभी हर चीज भूल गई है। आप अगर स्टूडियो में आवाज नहीं आ रही, क्यों आवाज क्यों नहीं आई? व्हाट इज द रीजन? जी हेलो, जी 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 आ रही जी। हाँ, लेकिन आपने तो, हम तो यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को कोई इंटीरियर सिंध के लिए भी पैकेज देना चाहिए, न कि सिर्फ ये कि सिर्फ एक ही शहर के लिए। और जहाँ तक आपने वो बात की अपना 1.1 ट्रिलियन की, 1.1 ट्रिलियन की, तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है, तो अल्लाह करे जो उनको पैसे देने वो पैसे दें, क्योंकि इससे पहले एक 162 बिलियन का पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया था, जिसका अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कराची वाले भी इंतजार कर रहे हैं। काम बेहतर होना चाहिए या पैसे आप लोगों को मिलने चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को? क्या प्रेफरेंस? काम बेहतर होना चाहिए, काम बेहतर होना चाहिए। अब देखिए ना, ये कितनी मतलब अच्छी बात कर रहे हैं चंद साहब, मैं तालपुर साहब को जानता हूँ। तालपुर साहब हमेशा बात यही करते थे कि वो रूरल इलाके के हवाले से, काश्तकार के हवाले से, तो ओमनी ग्रुप के खिलाफ जब हम बोलते थे तो तालपुर साहब हमारा साथ देते। तालपुर साहब ये सही है, क्योंकि काश्तकारों की आवाज बनते थे। जी तालपुर साहब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अभी तो ओमनी ग्रुप से भी पैसे रिकवर कर लिए हैं। मैं जो बात करता हूँ उस बात पे स्टैंड करता हूँ। नहीं, नो डाउट जी, और मतलब एक कमिटेड पॉलिटिशियन है, और नो डाउट। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा,
پی ایم ایل این کا کیا کنسرن ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ؟ پی ٹی آئی جس طرح بھی ڈیل کر رہی ہے، آج احسن اقبال صاحب اس پہ بھی کہ جی یہ جان بوجھ کر تنگ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کو، پروونس کو، اور یہ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. مطلب why would پی ایم ایل این get into this؟ ضمیر صاحب پہلے تو دیکھیں وائی وڈ پی ایم ایل گیٹ انٹو دس از کہ پاکستان کا حصہ ہے. پاکستان کی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مین ریڑھ کی ہڈی ہے کراچی. پی ایم ایل این کا تو کنسرن بلکہ تمام پاکستانی لوگوں کا کنسرن ہوگا آف واٹ از ہیپننگ. آپ چند صاحب نے بات کی کہ دیکھیں سیریسنس پرائم منسٹر کی تو نظر آ گئی جب وہ 3 ہفتے تک انہوں نے کراچی کا دورہ نہیں کیا. انہوں نے انتظار کیا کہ چیف آف آرمی سٹاف چلے جائیں، انہوں نے انتظار کیا کہ شہباز شریف چلے جائیں، پھر شاید انہیں احساس ہوا اور پھر وہ گئے. لیکن پھر بھی وہ گورنر ہاؤس سے باہر نہیں نکلے، وہ ان علاقوں میں نہیں گئے جہاں وہاں پانی کی تباہ کاریاں تھیں، جہاں لوگوں کی آہ و بکا تھی، کیونکہ گھبراتے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگوں کا غم و غصہ کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. اور دیکھیں جو بے اعتباری کی بات ہے وہ جیسے تالپور صاحب نے کی کہ پہلے بھی اناؤنس کر کے گئے تھے، اس کا کیا بنا؟ اور اب جو ہے یہ وہی حکومت ہے نا، وہی لوگ ہیں جو یہ اناؤنس کر رہے ہیں جنہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، 50 لاکھ گھر دینے تھے، جنہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا تھا، جنہوں نے لاہور کے گورنر ہاؤس کو باغ میں تبدیل کرنا تھا، جنہوں نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو حکمران کرپٹ ہوتا ہے. بالکل بہت ساری باتیں ہیں جن کے لیے پوچھا جا سکتا ہے. میری بات سنیں نہیں ضمیر صاحب، اعتبار ابھی وہ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے جو ہاتھ میں پیالہ ہے کشکول کا اس میں کتنے پیسے ہیں. انہوں نے جا کے ہمیشہ کی طرح بغیر سوچے سمجھے دیکھیں یہ سارا پیسہ تو نہیں لگ جانا، یہ 3 سال کا پیکیج ہے. بیسک کوسچن میں کہتی ہوں کہ یہ دیں لوگوں کو ریلیف دیں. لوگ تباہ ہو گئے، لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے، لوگوں کے برے حال ہیں، یہ ان کو دینا چاہیے. اور یہ کوئی احسان نہیں ہوگا کہ یہ سندھ حکومت پہ کر رہے ہیں، یہ ان کا فرض ہے. بالکل اور اسی لیے ایک کمیٹی بھی بن گئی. لیکن یہ دیں تو صحیح، میری بات سنیں، دیں تو صحیح. یہ ان کو سوائے باتوں کے اور یہ ڈیلیور کچھ نہیں کر سکتے. گورننس کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کوئی کسی سے اب پوشیدہ نہیں ہے. چند صاحب ویسے بریک کے بعد مجھے ابھی کہا جا رہا ہے بریک کے بعد ذرا تھوڑا سا فیٹف پہ بھی دیکھیں گے. یہ جا رہا ہے کہ شاید 2 بڑی میجر اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز میں سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی، اور تھوڑے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ ایلیمنٹ ایسا ہے پی ایم ایل این کا جو کہ فیٹف میں حکومت کی جو قانون سازی ہے اس میں سپورٹ کے لیے آ رہے ہیں. پی ٹی آئی حکومت کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے. بریک کے بعد جی ویلکم بیک. تالپور صاحب آپ سے شروع کروں گا. فیٹف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کا دورہ سندھ میں اور کراچی میں، اور پھر عمران خان صاحب کا بھی جانا، کچھ پولیٹیکل ملاقاتیں بھی، اور اس کے بعد اب فیٹف میں پیپلز پارٹی کے موقف میں کچھ نرمی آئے گی لیجسلیشن کے حوالے سے. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھو جہاں تک لیجسلیشن کا تعلق ہے، جو جائز لیجسلیشن ہوگی ڈیفینیٹلی اس کو سپورٹ کیا جائے گا. لیکن کچھ ایسے بلز جو لوگ لا رہے تھے فیٹف کی وجہ سے، جس پہ ہم لوگ نہ راضی تھے اور نہ راضی ہوں گے، اور میرے خیال ہے پی ایم ایل این بھی راضی نہیں تھی اور نہ وہ بھی راضی ہوگی. تو ان چیزوں کے اوپر وہ یہ پازیٹیو کہ ہم لوگ جہاں جائز چیز ہوگی، ان دی انٹرسٹ آف نیشن، ان دی انٹرسٹ آف پیپل، ڈیفینیٹلی ہم کریں گے. صحیح. شائستہ پرویز ملک صاحبہ، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی شاید پی ایم ایل این کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ جی قومی مفاد میں ہم فیٹف کی لیجسلیشن کو سپورٹ کریں گے اور جاتی عمرہ سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے. ایسا کچھ ہے یا ابھی بھی فرم سٹینڈ ہے یونائٹڈ پی ایم ایل این کا؟ دیکھیں جیسے تالپور صاحب نے کہا ہے، ضمیر صاحب ایکچولی لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں، مس گائیڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے. جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہوگا، جو آنے والے وقتوں کے لیے اچھا بل ہوگا، جس میں ہماری امینڈمنٹس کو انکارپوریٹ کیا جائے گا، اس میں ہم پاسٹ میں بھی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے آئے ہیں، اور آئندہ بھی جو پازیٹیو ان کی لیجسلیشن ہوگی اس میں ڈیفینیٹلی اس میں you will see no division
بٹ اگر پازیٹیو ہوگی تو ایز اے پارٹی وی ول سپورٹ اٹ, اور اگر وہ اینڈ دیر از نو ڈویژن آن دس ایشو, پی ایم ایل این کے اندر کوئی ڈویژن نہیں ہے. جی بالکل نہیں ہے, بالکل کوئی ڈویژن نہیں ہے, بالکل نہیں. چلیں چند صاحب, بہت بڑا چیلنج ہے فیٹف, آج بھی کیبنٹ میں بھی اس پہ بہت ڈیٹیل گفتگو ہوئی کہ کس طرح کرنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیونکہ میں نے جس طرح کہا تو پنجاب میں بھی کسی بڑی شخصیت کا دورہ ہوگا اس کے بعد بڑی آسانی سے ہو جائے گا فیٹف, انشاءاللہ بل پاس ہوں گے, اور یہ دونوں پارٹیاں آپ لوگوں کو میاں شہباز شریف صاحب بھی ایکٹیو ہیں اور زرداری صاحب بھی اسلام آباد پہنچ گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہو جائے گا پاس نہیں, آسانی سے. جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کی ریکوائرمنٹس وہ کہتے ہیں بہت ہی آمرانہ قسم کی لیجسلیشن کر رہے ہیں فیٹف کی آڑ میں. کبھی نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہوتا. کیوں آمرانہ کریں گے؟ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, اس دور میں آمرانہ نہیں ہوتی ہے لیجسلیشن. امیر المومنین بننے والی لیجسلیشن تو نہیں ہو سکتی. اب وہ دور تو گیا کہ 14ویں ترمیم تھی, 14ویں ترمیم تھی یا 13ویں تھی؟ جی کون میرا خیال ہے وہ 14ویں کو بدلتے ہیں آپ. 14ویں ترمیم تھی غالباً, جس میں کہا گیا تھا کہ امیر المومنین بنا دیا جائے پرائم منسٹر آف پاکستان کو. تو وہ بھی نہیں ہوئی تھی نا, تو وہ اس لیے اب وہ دور چلا گیا نا. اب تو ریفارمز کی طرف جانے چاہیے. ڈیموکریسی, کوالٹی آف ڈیموکریسی پہ ڈیبیٹ ہوگی. اب آمرانہ سوچ, آمرانہ وہ قانون سازی, کوئی اس گورنمنٹ پہ آپ یہ امید نہ رکھیں کہ ایسی کوئی لیجسلیشن کرے. اچھا نہیں, تو یہ اب آپ کو کوئی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان تو کہہ رہے ہیں کہ میری پیٹھ میں اب یہ پی ایم ایل این اور پی 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 چھرا نہیں گھونپیں گے, اور مطلب ہم اس کی فیٹف کی قانون سازی میں میاں شہباز شریف 20 ستمبر سے خوف آ رہا ہے. میاں شہباز شریف صاحب تو اپنے سی وی لے کے پھر رہے ہیں, کبھی 4 نمبر کے سامنے, کبھی 3 نمبر کے سامنے. یہ اب دیکھیں شیخ رشید تاجپور صاحب, کوئی وہ ان کی سی وی جانے اور وہ جانے, اور مولانا فضل الرحمان ان کا ٹول. میرا خیال میں اب دور چلا گیا, اب سی وی والا دور چلا گیا, واٹس ایپ چلتا ہے. جی تاجپور صاحب, نہیں میں یہی عرض کر رہا تھا, جی جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اے غالب یہ خیال بھی برا نہیں جی کو بہلانے کے لیے, لیکن مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں چند صاحب نے اپنی پارٹی چھوڑ دے. اچھا چلیں لے جی, یہ تو بڑی ایک بات. جی شائستہ صاحب لاسٹ 30 سیکنڈ. اصولوں کے اوپر وہ نہیں کرتے سودے بازی, تو ان کو دیکھنا پڑے گا, اور ایک آدھا مرتبہ ناراض بھی ہو چکے ہیں. اچھا جی شائستہ صاحبہ, میں ان کو کہہ رہی ہوں نا کہ اب تو صرف سلیکٹڈ اور آر ٹی ایس کی حکومت چلتی ہے, گیٹس کی اب بات نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں سی وی لے کے گھوم رہے ہیں چند صاحب, اور مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اب وہ اپوز نہیں کریں گے فیٹف کی. میری بات سنیں, میں نے آپ کو کہا ہے دیکھیں جب میاں صاحبان کی ساری فیملی پاکستان میں آ کر پہلے دن ہاتھ بڑھایا تھا ان کی طرف. چلیں شائستہ صاحبہ, میاں نواز شریف صاحب کل سرنڈر تو نہیں کر رہے؟ کوئی نئی رپورٹ آ رہی ہے کوئکلی, اپوزیشن کے بغیر کوئی نئی رپورٹ دونوں بڑی پارٹیز نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ آؤ مل کے چارٹر آف اکانومی پہ کام کریں. ان کا پہلے خیال تھا یہ فیٹف بہت زیادہ ضروری ہے جی چارٹر آف اکانومی کے لیے. کیوں جی, ایسا ہی نہیں ہے؟ بالکل یہ ضروری ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں. چلیں میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کل سرنڈر تو نہیں کر رہے؟ کوئی فریش رپورٹ, میڈیکل بلیٹن ان کا آ رہا ہے؟ زیادہ ضروری ہے. چلیں بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب, شائستہ صاحب, صاحبہ, یوسف تالپور صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.